आदाब नाज़रीन, मेरा नाम है मोनिस अनवर। मुंसिफ टीवी के स्पेशल प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में आपका इस्तकबाल है। ये माना कि दूर खड़े रहते हैं, ये माना कि दूर खड़े रहते हैं, जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। आज जिस शख्सियत को आपके रूबरू कराना है वो अपने आप में एक हस्ती हैं। इस्लामिक स्कॉलर हैं, शायर हैं, MBBS डॉक्टर हैं, ऑथर हैं, कई किताबें लिखी हैं, लेकिन सिर्फ ये कह देने भर से उनकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब या जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आइए उनसे ही जानते हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर जावेद जमील। आपका ताल्लुक़ सहारनपुर से है और एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी उनके अपने अंदर है, और उनकी अगर हम बात करें तो कई सौ तो उनके शेर हैं, कई गज़लें हैं, और इसके अलावा जो किताबें उन्होंने लिखी हैं वो दुनिया भर में मशहूर हैं। डॉक्टर जावेद जमील साहब, आपका इस्तकबाल है मुंसिफ टीवी के स्टूडियो में, मुंसिफ टीवी के शो में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद जमील साहब, देखिए, मैं शायद जो ये मैंने आपका इंट्रो लिखा, मैं शायद समझता हूँ कि ये मैं आपको सही से जस्टिफाई नहीं कर पाया, लेकिन आपकी जिस पर्सनैलिटी को मैं आज जानने की कोशिश करूँगा और जिस पर्सनैलिटी को मैं आपको इससे अपने नाजरीन से रूबरू कराने की कोशिश करूँगा, मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ इंसाफ कर पाऊँ और आपकी जो चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुँच सकें। डॉक्टर जावेद साहब, सबसे पहले सवाल आपसे ये कि आप सहारनपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, आप एक MBBS डॉक्टर हैं, कैसे इसकी शुरुआत हुई, किस तरह से जो है आप एक फैमिली बैकग्राउंड के बारे में अपना थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ। सहारनपुर में मेरे वालिद जमील अहमद एडवोकेट साहब एक बड़े मशहूर और मारूफ एडवोकेट थे जी, और चूँकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से एजुकेशन में मेरा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। मैं 10th क्लास में मैं सहारनपुर में मुसलमानों का शायद पहला ऐसा आदमी था कि जिसने विद ऑनर्स यानी मोर देन 77% मार्क्स मेरे आए उस ज़माने में 1970। हाँ, 77, क्योंकि अभी तो 99% भी ऐसा लगता है कि मजाक है जैसे। मजाक उस ज़माने में तो 50% भी बहुत लगता था जी। तो वो उस ज़माने में फिर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कि किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज लखनऊ, जो उस ज़माने में अब भी आज भी वो हिंदुस्तान के बड़ा नाम है और ज़माने में तो नंबर 2 ही माना जाता था। तो उसमें मेरा MBBS में एडमिशन हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह वहीं क्योंकि मेरी बचपन से ही कुछ जहनी जो मेरा पूरा एक रुझान था वो दीन की तरफ था। और मैं जब MBBS सेकंड ईयर में ही था तो मेरे सामने कुछ एनाटमी पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसी चीज़ सामने आई ब्रेन एनाटमी के अंदर कि जिसका ताल्लुक़ वज़ू से था। अच्छा। कि चूँकि ब्रेन के अंदर एक हिस्सा होता है पोस्ट सेंट्रल गायरस, जो पूरे बॉडी के सेंसरी नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, और उसमें हर हिस्से का, बॉडी के हर हिस्से का एक मकाम होता है और वो ऊपर नीचे एक सीक्वेंस है। जब मैंने सीक्वेंस के ऊपर मेरा गौर मैंने किया तो वो सीक्वेंस एग्जैक्टली वो था जो हम वज़ू के अंदर फॉलो करते हैं। जैसे पहले हम मुंह में कुल्ली करते हैं, अंदर हलक डालते हैं, तो फिर नाक का धोते हैं, फिर ये हिस्सा, फिर ये हिस्सा, फिर ये हिस्सा, फिर ये हिस्सा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर सर, फिर आखिर में पैर। जी बिल्कुल। तो ये पूरा सीक्वेंस एग्जैक्टली वही था। तो मैं एकदम से चौंका और मैंने उसी वक्त मैं लाइब्रेरी में गया, बहुत रिसर्च की और उसके बाद वो मेरा पहला आर्टिकल था। उस वक्त मेरी उम्र मुश्किल से 18-19 साल थी। 1978 की बात है कि वो पहले रेडियंस में जो जमात इस्लामी का न्यूज़पेपर वो पेपर है उसके अंदर शाये हुआ, फिर लंदन से शाये हुआ, फिर वो बहुत सारी जगहों पर शाये हुआ। इसी तरह फिर नेक्स्ट ईयर मेडिकल में जब पढ़ रहे थे हम तो एक और नई चीज़ सामने आ गई सजदे के मुताल्लिक़ कि सजदा इंसान की वो बेहतरीन पोजीशन है कि जिसमें दिल का जो आउटपुट है वो मैक्सिमम होता है, ब्रेन में सप्लाई ब्लड की मैक्सिमम हो रही होती है, उसके अलावा ब्लड में ऑक्सीजन की अमाउंट मैक्सिमम होती है, और इस वजह से बहुत सारी बीमारियों में आदमी अपने आप को सजदे में रखने की कोशिश करता है क्योंकि उसमें उसको आराम महसूस होता है। तो वहीं से एक सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक के बाद एक जब मैं प्रैक्टिस, मैंने 1983 में सहारनपुर में एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस में भी कामयाब था, लेकिन सिलसिला एक लिखने का मुसलसल चल रहा था। ये भी इत्तफाक है कि शाहबानो केस के ख़िलाफ़ जो पूरा आंदोलन चला था हिंदुस्तान में, उसकी शुरुआत मैंने की थी। पहला जुलूस सहारनपुर में ही उसका निकला था, तकरीबन 50,000 के लोगों की गैदरिंग थी। उसके बाद ये पूरा मूवमेंट हुआ और अकेला हिंदुस्तान का मूवमेंट ऐसा है जो कामयाब हुआ। और तो उसके बाद में फिर 1993 में मेरा एक छोटा सा मजमून इंडियन एक्सप्रेस में शाये हुआ था, इस्लाम एंड फैमिली प्लानिंग। तो उसके ऊपर एक अच्छा खासा एकदम बड़ा इंटरेस्ट लोगों को डेवलप हुआ। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी मुझसे अप्रोच किया और फिर इस्लाम एंड फैमिली प्लानिंग पर मेरी किताब आई 1993 में।
جو الحمدللہ اس نے پورے ہندوستان میں جو فیملی پلاننگ کو لے کر جو وہ تھی کنفیوژن تھا، اس کنفیوژن کو دور کیا. چونکہ میں نے خالص قرآن اور حدیث کی بنیاد پر میڈیکل پوری میری نالج تھی، اس کو ملاتے ہوئے ایک پورا نظریہ پیش کیا تھا کہ کیا چیز جائز ہے اور کیا چیز ناجائز ہے، اور اس کو علماء دین نے تسلیم کر لیا. تو وہ انشاءاللہ اس کے بعد میں پھر مجھے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے اس زمانے کے ڈائریکٹر تھے پروفیسر للت موہن ناتھ، انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا کہ جس طرح کا کام آپ کا فیملی پلاننگ پر ہے، اسی طرح کا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا ایڈس، چونکہ اس زمانے میں ایک بڑی پرابلم ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس پر ایک کتاب لکھیں اسی انداز کی. تو میں نے وہ کتاب لکھی اسلامک ماڈل فار کنٹرول آف ایڈس، اور میں دنیا میں پہلا آدمی تھا کہ جس نے یہ بات کہی کہ سرکمسیزن یعنی ختنہ کو ایڈس کنٹرول پروگرام کا باقاعدہ حصہ بننا چاہیے، چونکہ یہ بہت اس طرح کی بیماریوں میں بہت رکاوٹ بن سکتا ہے ان کو پھیلنے میں. اور WHO نے اس کو 10 سال کے بعد میں مانا. تو الحمدللہ اس طرح سلسلہ شروع ہوتا رہا، اور پھر میں 2001 کے بعد ایک کتابیں میری آتی رہی. الحمدللہ مجھے تو کئی پرائم منسٹرز، فارمر راجیو گاندھی کیا، VP سنگھ کیا، ایون چندر شیکھر نے میری ایک کتاب کا فارورڈ لکھا تھا، اور پھر کے گجرال نے میری ایک کتاب دی ایسنس آف دا ڈیوائن ورسز کا ریلیز پروگرام دلی میں ہی ہوا تھا، اس کو کیا انجام دیا 2001 میں. تو اس کے بعد ایک الحمدللہ پھر میری اسلام مینس پیس بہت پاپولر بک ہوئی تھی اس زمانے میں، جب 9/11 کا مسئلہ کے بعد میں یہ پوری دنیا میں ایک ہنگامہ تھا کہ صاحب مسلمان تو دہشت گرد ہے. تو اس کا میں نے بخوبی جواب دیا تھا کیا حقائق اصل میں ہیں کیا. تو پھر اس کے بعد میں مجھ کو 2011 میں کہ رحمان خان جو پہلے مائنورٹی منسٹر اس زمانے میں تو وہ ڈپٹی چیئرمین راجیہ سبھا تھے، انہوں نے مجھ سے یہ گزارش کی اور یہ زور دیا مجھ پر کہ آپ نے پریکٹس بہت کر لی، اب آپ کا جتنا کام ہے آپ کو فل ٹائم ڈیووٹ کرنا چاہیے. اور ان کے کہنے پر پھر میں دہلی شفٹ ہو گیا. یعنی کہ اب تک جو یہ بھی کتابیں آئیں آپ کی یا جو ساری چیزیں آئیں وہ MBBS کی پریکٹس کرتے آئی تھیں. جی جی، یعنی کہ آپ پریکٹس بھی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ میں یہ ساری چیزیں بھی کر رہے تھے. جی تقریباً 11-12 کتابیں اس سے پہلے آ گئی تھی. پھر 2011 میں شفٹ ہو گیا دہلی میں، اور اس کے بعد میں میرا مسلم ویژن آف سیکولر انڈیا وہ بہت ہی زیادہ پاپولر اس زمانے میں ہوا تھا، جس میں سارے اس کے ریلیز پروگرام میں سارے چاہے سلمان خورشید صاحب ہوں، رحمان خان ہوں، ایک بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے. اور اس نے پورے ہندوستان میں مسلمانوں کا ڈیولپمنٹ کس نوعیت کا ہونا چاہیے، اس کے کیا مختلف نوعیتیں ہونی چاہیے، اس کو بڑا ڈیٹیل میں پہلی بار ڈسکس کیا تھا، ایک پورا مسلم ویژن پیش کیا تھا. اور اس کے بعد میں پھر میری ایک اور کتاب اسی زمانے میں دلی میں ہی ریلیز ہوئی جس کو منی شنکر ایئر نے ریلیز کیا تھا، تو مسلمز موسٹ سویلائزڈ یٹ ناٹ انف، جس میں نے یہ ثابت کیا کہ دنیا میں جو مسلمانوں کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں کہ مسلمان سب سے زیادہ انسیویلائزڈ ہے، ریئلٹی اس کے بالکل برعکس ہے. اور میرے تمام اعداد و شمار سے یہ ثابت کیا کہ مسلم کنٹریز کے اندر کرائم ریٹس ہوں، چاہے وہ عورتوں کے خلاف پورا ان کا معاملات ہوں، چاہے فیملی سسٹم کی مضبوطی ہو، چاہے بہت ساری بیماریاں ہوں، اور وہ سارے مسائل میں ویسٹرن کنٹریز کا بہت برا حال ہے، اس کے مقابلے میں مسلم کنٹریز بہت زیادہ سویلائزڈ ہے. مسلمان کنٹریز میں کرائم ریٹس بھی سب سے کم ہے، خاص طور پر جو وہ ممالک جہاں پر اسلامی قانون لاگو ہیں، جیسے عرب کے کنٹریز ہوئے یا ملیشیا ہوا، یا تو وہ تمام کتابیں میری بہت مقبول ہوئیں. اس کے بعد مجھ کو ینپو یونیورسٹی جو منگلور میں آج کل ماشاءاللہ پوری A+ رینکنگ ہے اس کی، اور بہت مشہور ایک میڈیکل یونیورسٹی کے طور پر ابھرا تھا، لیکن اب تو اس کے اندر بہت ساری برانچز ہو گئی ہیں. انہوں نے مجھ کو اپروچ کیا کہ ہم آپ کو چیئر بنانا چاہتے ہیں اپنی یونیورسٹی میں، اور آپ کے لیے ہی اسپیشلی ہم چیئر اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. تو میں پھر 2017 میں منگلور شفٹ ہو گیا تھا، وہاں پر چیئر ان اسلامک اسٹڈیز اینڈ ریسرچ کے طور پر 8 سال وہاں میرا قیام رہا. اس دوران بھی میری الحمدللہ 7 کتابیں آئیں، اور جو ہیں اس کے بعد میں ابھی 10 دن پہلے وہاں سے میں فارغ ہو کر ابھی واپس دہلی آیا. اب پروفیسر ہیں آپ، ڈاکٹر بھی ہیں، آپ نے اتنی ساری کتابیں لکھی ہیں، آپ آتھر بھی ہیں، لیکن آپ کی جتنی بھی کتابیں رہیں اس میں کہیں نہ کہیں 2 چیزوں کا بڑا ایک مشرن سا رہا، ایک اسلام کا اور دوسرا آپ کی جو پریکٹس تھی ڈاکٹرز سے ریلیٹڈ. تو یہ اسلامک جو ماحول تھا، یہ جو ٹھیک ہے آپ نے ڈاکٹری تو پڑھی، آپ نے MBBS کیا، وہ تو آپ نے سیکھا، لیکن کیا اسلامک ماحول تھا وہ پہلے سے گھر میں ملا، یا اسلام پہ آپ نے واقعی ریسرچ کی جس طرح سے اور دوسرے ٹاپکس پہ ریسرچ کی؟ گھر میں بھی ماحول تھا، حالانکہ اس انداز کا نہیں تھا جس انداز کا میرا ورک آگے سامنے آیا، لیکن بچپن سے ذہن تھا، ایک ریسرچ اورینٹڈ ذہن تھا کہ وہ جو ہے چیزوں کو بہت غور سے پڑھنا چاہتا تھا، چیزوں کو سمجھنا چاہتا تھا. اور الحمدللہ اسی اپروچ نے ساری چیزوں کو مکس کیا. اور میں تو اکنامکس پر بھی بہت لکھا ہے، فزکس پر بھی میرا بہت بڑا ورک ہے، جو امریکن بہت سارے جرنلز میں بھی اس کو پبلش
پبلش ہوا ہے، جس میں نے ایون یہاں آئنسٹائن تھیوری کے خلاف بھی کچھ باتیں لکھی ہیں، چیلنج کیا ہے، ایک نئی تھیوری بھی پیش کی ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ بھی، حالانکہ اس کتاب میں نے ذکر نہیں کیا اس بات کا، لیکن کہیں نہ کہیں وہ بھی قرآن سے متاثر ہے۔ تو وہ الحمدللہ اب دیکھیے آگے، چونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور اس میں صرف یہ کتاب اس بات کے لیے نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھ لی جائے، روزہ رکھ لیا جائے، اور اس کا تعلق پوری کائنات کے مسائل، اللہ نے کائنات کے بارے میں بھی قرآن میں بیان کیا ہے، اور اس کتاب کو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک رہنمائی کے طور پر بھیجا ہے۔ پوری دنیا میں ایک پیس کا سسٹم قائم ہو، ایک ہیلدی سسٹم غائب ہو، تو پیس کو بھی میں ڈیفائن کرتا ہوں کہ اس میں ہیلتھ کا کمپوننٹ بہت امپورٹنٹ ہے انڈیویجول لیول پر، فیملی ہیلتھ بہت ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے، اور سوشل پیس بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو ان سارے کمپوننٹس کو تو میں اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں، الحمدللہ اس میں کافی کامیابی ملی ہے کہ یہ پورا اسلام کا جو قرآن کا نظام ہے وہ پوری دنیا کے لیے ہے، اور وہ ایک ہولسٹک پیس کا، جسے میں کہتا ہوں سسٹم آف ہولسٹک پیس، ایک مکمل پیس کا تصور جو کچھ ہو سکتا ہے، اس کے اندر سارے کمپوننٹ، چاہے وہ انڈیویجول ہوں، چاہے فیملی ہو، چاہے سوسائٹی ہو، چاہے وہ مختلف گورننس کے ہوں، چاہے وہ اکنامک سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، سوشل سسٹم، اسپریچول سسٹم، ہر چیز اس کے اندر شامل ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے یہاں پہ اکثر ہندوستان میں، کیونکہ ان کی زبان عربی نہیں ہے، وہ قرآن کو پڑھتے تو ہیں لیکن صرف پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں کہ اصل میں اس کے کیا معنی ہیں۔ آپ نے اپنی کتاب کی ایک تفسیر لکھی اور قرآن کی تفسیر لکھی، اور جو قرآن کی تفسیر لکھنے کے لیے آپ نے جو لفظوں کا استعمال کیا، جو ریسرچ کی آپ نے، وہ کیسے اس تک آپ پہنچے اصل میں کہ اس پوری کتاب کو آپ لکھ پائے، اور وہ آج ماشاءاللہ وہ بہت زیادہ پاپولر بھی ہے، زیادہ تر لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ تو کس طرح سے آپ کو یہ آیا کہ ذہن میں کہ مجھے اس کی تفسیر لکھنی چاہیے اور ان ایشوز کو مجھے خاص کر اس میں دکھانا چاہیے؟ ہاں، اس کتاب کا نام ہے اے سسٹمیٹک اسٹڈی آف دی ہولی قرآن جی، اور یہ پہلے اس کا ایک ارلیئر ورژن دی ایسنس آف دی ڈیوائن ورسز آیا تھا، تو پہلے ایک ایسنس کی طرح تھا، ایک چھوٹا تھا، لیکن اس کو پھر میں نے بعد میں، لینگویج میں ہے یہ ابھی تو فی الحال انگریزی میں ہی ہے، انگلش میں ہے، ٹھیک ہے جی، پہلے ورژن کے بارے میں آپ بتا رہے تھے۔ جی، تو پہلا ورژن آیا تھا، اس میں صرف ایک مختصر تعارفی مضامین تھے قرآن کے مختلف سسٹم کے بارے میں، لیکن جو بعد میں ورژن جو آیا ہے اس میں بہت مکمل تفصیلات کے ساتھ میں ہے۔ اس میں مثال کے طور پر اس میں 5 پارٹ ہیں جی۔ فرسٹ پارٹ ہے ایمانیات، ہاں، تو ایمانیات، اور ایمانیات میں سب سے پہلے مثال کے طور پر اللہ، تو اللہ کا ایک مضمون ہے 3-4 صفحات کا، کہ جس میں قرآن میں اللہ کا تصور کیا ہے، اللہ نے کس طریقے سے کائنات بنائی اور کس طریقے سے پھر اس نے آخر میں زمین کی تخلیق کی، کس طرح سے انسانوں کو بنایا، اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے، وہ چیزیں ایک مضمون ہے کہ اللہ کا تصور، تو پہلا ایمانیات، ہاں، اور پھر اس میں اس سے متعلق، اللہ سے متعلق اہم آیات قرآن کی ایک جگہ جمع کی گئی ہیں، اور اس میں ان کی جہاں ضروری ہوا ہے، مثال کے طور پر اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے، تو میں نے وہ 7 آسمان کو بھی بتانے کی کوشش کی ہے کہ 7 آسمانوں کا مطلب کیا ہے اصل میں، کیا تھوڑا سا اگر آپ بتا سکیں تو۔ ہاں، تو جیسے فرسٹ آسمان ہے جسے ہم اسکائی کہتے ہیں، زمین کا اسکائی، وہ فرسٹ آسمان ہے جس کے اندر بادل ہے، قرآن میں آ رہا ہے کہ آسمان میں بادل ہیں، آسمان میں چڑیاں اڑتی ہیں، آسمان سے پانی برستا ہے، یہ فرسٹ آسمان ہے، ٹھیک ہے۔ پھر قرآن نے دوسرا آسمان کا سماعت دنیا، کہ جس میں جو ہے کہ جس کے اندر سولر سسٹم ہے، کہ سولر سسٹم میں زمین ہے، چاند ہے، اور کواکب یعنی پلینٹس ہیں، جس کو اللہ نے قرآن میں کواکب لفظ استعمال کیا ہے، اور اس کے علاوہ شہاب الثاقب ہے، تو یہ سیکنڈ آسمان ہے، سولر سسٹم، ٹھیک ہے۔ پھر تھرڈ آسمان ہے گیلیکسی کے اندر بہت سارے سورج جو ہیں، یعنی بہت سارے سٹارز مل کے گیلیکسی بناتے ہیں، ہماری گیلیکسی کا نام ملکی وے ہے۔ پھر اسی طرح بہت ساری گیلیکسیز مل کر ایک کلسٹر بناتے ہیں، پھر بہت سارے کلسٹرز مل کر ایک سپر کلسٹر بناتے ہیں، پھر وہ ایک 6th آسمان ہے بالکل، اور لاسٹ ہے جو پھر وہ 7th آسمان جو پوری کائنات کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے، وہ 7th آسمان ہے جس میں لوح محفوظ بھی ہے، جس میں مختلف چیزیں ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک 7 ٹیئر سسٹم ہے، کہ جیسے ہم، اگر میں مانوں کہ یہاں پر ہم بیٹھے ہیں، اس کمرے کا سسٹم جو ہے یہ فرسٹ آسمان ہے، اس کی یہ جو کالونی ہے نظام الدین ویسٹ کی، سے ہم دوسرا آسمان کے ہیں، دہلی کو ہم کہیں 3rd آسمان ہے، پھر جو ہے ہم انڈیا کو کہیں 4th آسمان ہے، ایشیا کو کہیں 5th آسمان ہے، تو اس طریقے سے ایک سسٹم ہے پورا جو 7 ٹیئر سسٹم ہے۔ تو یہ آپ کا دوسرا ہو گیا جی۔ تو پھر اس کے بعد میں اللہ کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر قرآن، قیامت، یہ سارے وہ ہیں۔ پھر سیکنڈ پارٹ میں ہم نے فلسفی بیان کی ہے کہ قرآن کی فلسفی کیا ہے، فلسفی آف حیات کیا ہے، جس میں میں نے مثال کے طور پر یہ بات کہی ہے زور شور کر کہ اسلام کی جو فلسفی ہے، قرآن کی فلسفی، وہ اللہ
اور کائنات کے مختلف جو کمپوننٹس ہیں ان کی ریلیشن شپ کا نام ہے کہ اللہ کا کائنات کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، کائنات کے کمپوننٹس کا آخر میں کیا ریلیشن ہے، انسان کا کائنات کے کمپوننٹس کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، الٹیمیٹلی انسان کا اللہ سے کیا ریلیشن ہے، اور انسانوں کا آپس میں کیا ریلیشن ہے۔ تو یہ ریلیشن شپ قرآن نے بڑی بخوبی بیان کی ہے، ہر ریلیشن شپ اس میں سے۔ پھر 3rd چیپٹر آتا ہے کانسٹیٹیوشن، جو پورا قانون اسلام کے اندر فنڈامنٹل رائٹس ہیں، پھر فنڈامنٹل ڈیوٹیز ہیں، پھر فنڈامنٹل پروہیبیشنس ہیں۔ یہاں پر میں نے یہ بات کی ہے کہ باقی ساری دنیا کے جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ 2 ڈائمینشنل ہیں، یعنی اس میں رائٹس کے اوپر بہت زور دیا جاتا ہے، تھوڑا بہت زور ڈیوٹیز کا دیا جاتا ہے، پروہیبیشنس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ 3 ڈائمینشنل ہے، تینوں چیزوں کو برابر یعنی پروہیبیشن بھی ہے، رائٹس بھی ہے، ڈیوٹی بھی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ کون سی چیز آپ کر سکتے ہیں، کون سی چیز آپ کے اوپر فرض ہے، اور کون سی چیز آپ کو کرنے کا حق نہیں ہے، آپ کے اوپر حرام ہے۔ تو یہ ساری کمپوننٹ، جیسے حج اور زکوٰۃ کا جو ہے وہ فرض تو ہے، لیکن وہ ایک آپشنل ہے، مطلب جن کے اوپر اپلائی ہوتا ہے، جن کے اوپر جو کر سکتے ہیں، یہ تو فرض میں آتے ہیں سارے۔ ایمان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اور زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ اس کے علاوہ علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، دعوت دینا بھی فرض ہے۔ 5 تو یہ جسے کہتے ہیں ہم اس کے جو بنیادی وہ ہیں، اس کے علاوہ لیکن دعوت دینا بھی اور علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، جہاد بھی فرض ہے۔ تو یہ سارے فرض ہیں، فرض میں۔ جہاد لفظ کا آپ نے استعمال کیا جہاد کو لے کر، کیونکہ آپ نے لکھا ہے پیس کو بارے میں اسلام کے، جہاد کو لے کر ایک الگ تھیوری ہے پوری دنیا کی، اور خاص کر آج کل جو ہے ہمارے ہی ہندوستان میں جہاد کو الگ الگ لفظوں سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے۔ اصل میں جہاد کی صحیح میننگ کیا ہے؟ دیکھیے، جہاد کا مطلب ہے کیمپیننگ، ایکچولی اسٹرگل، کیمپیننگ۔ وہ کیمپیننگ اس کے سب سے جو قرآن میں خاص طور پر اس کے 3 کمپوننٹ اس کے خاص طور پر وہ کیے گئے ہیں کہ ایک کیمپیننگ ہے جہاد اگینسٹ سیلف، اپنے نفس کے خلاف جہاد، ٹھیک ہے، یعنی آپ کے اندر برائیاں نہ پیدا ہوں، آپ کو اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ یہ سب سے بڑا جہاد ہے، اس کو جہاد اکبر کہا گیا قرآن کے اندر، اپنی برائیوں کو، اپنے اندر کمیوں کو دور کرنا۔ دوسرا قرآن میں لفظ آیا ہے جہاد بالقرآن، یعنی اس کو میں کہتا ہوں کہ انٹلیکچوئل جہاد، کہ آپ آرگومنٹس کی بنیاد پر یہ بات ثابت کریں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ٹھیک ہے۔ 3rd جو لاسٹ کیمپین ہے، وہ جو لاسٹ میں آتا ہے، وہ ہے فائٹنگ کے ساتھ میں، کہ اس کی اجازت عام طور پر نہیں ہے۔ جب آپ کے اوپر کوئی حملہ کر دے یا آپ کہیں پر ظلم ہو رہا ہے اس کو دفاع کرنے کے لیے، تب آپ کو اجازت ہے کہ آپ فائٹنگ کر سکتے ہیں، لڑائی لڑ سکتے ہیں، لیکن وہ لاسٹ ہے۔ پہلی 2 چیزیں، اور اصل جہاد کا مقصد ہے امن قائم کرنا۔ اس میں بھی قرآن نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ جب لڑائی بھی ہوگی تو قرآن نے کہہ دیا کہ ذرا سا اگر امن کی امید نظر آئے تو لڑائی کو فوراً روک دو۔ جہاد کو لیکن آج کل جو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے، کوئی تھوک جہاد کہہ رہا ہے، کوئی لینڈ جہاد کہہ رہا ہے، کوئی الگ طرح سے کہہ رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ اصل میں لو جہاد کیا، میں کہنے لگوں کہ یہ تو لو دھرم یدھ ہے۔ آپ پھیلا رہے ہیں، آپ کبھی اذان دھرم یدھ پھیلاتے ہیں، کبھی آپ گو دھرم یدھ پھیلاتے ہیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں اسے؟ آپ کے یہاں دھرم یدھ کا کانسیپٹ آپ کے یہاں کہیں زیادہ ہے، اور آپ نے اس کو پھیلا رکھا ہے جگہ جگہ، کبھی کسی نام پر دھرم یدھ، کبھی کسی نام پر دھرم یدھ۔ آپ نے گلوبل ایشو پر بھی بہت کچھ لکھا ہے، تو گلوبل ایشو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ہندوستان کے تعلق سے، اور مسلمان کو آپ کیسے اس زمرے میں فٹ کر پاتے ہیں؟ دیکھیے، ایک جو تھیوری میری جو سب سے زیادہ کافی مقبول بھی ہے، اس تھیوری کو میں کہتا ہوں تھیوری آف اکنامک فنڈامنٹلزم۔ تھیوری آف اکنامک فنڈامنٹلزم، یعنی دنیا میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آج کے تاریخ میں سائنس کی حکومت ہے، نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ریلیجن کی ہے تو ظاہر نہیں ہے۔ دنیا میں اگر حکومت ہے، حکومت تو صرف اکنامکس کی ہے، پیسے کی ہے۔ مارکیٹ فورسز پوری طرح ڈومیننٹ ہیں، اکنامکس کی بنیاد پر سارے فیصلے ہوتے ہیں، مارکیٹ طے کرتی ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ اور ویسٹرن سسٹم جو ہے پورا وہی مارکیٹ ڈومینیٹڈ سسٹم ہے۔ ان کے یہاں پر انہوں نے اپنی پاور حاصل کی تھرو ٹیکنالوجی، اور تھرو مارکیٹنگ انہوں نے پیسہ حاصل کیا، اور اسی بنیاد پر وہ پوری دنیا کو میں تباہی و بربادی مچائے میں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ جو ہیں دعویٰ کرتے ہیں پیس کا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو سو کالڈ کنٹریز ہیں، امریکہ ہو، انگلینڈ ہو، سب سے زیادہ تباہی اور بربادی پچھلے 150 سال کے اندر مچائی ہے تو انہی لوگوں نے مچائی ہے۔ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، کیونکہ یہی لوگ ہتھیار بھی بناتے ہیں، یہی لوگ بیچتے بھی ہیں، اور یہی لوگ چونکہ ان کے یہاں تو صرف بزنس ہے، ہر چیز ان کے یہاں شراب بھی بزنس ہے، شراب کا علاج بھی بزنس ہے، ان کے یہاں ویپنس بھی بزنس ہے، لڑائی بھی بزنس ہے، اور لڑائی کا تدارک بھی بزنس ہے، ان کے یہاں ہر چیز بزنس ہے۔
تو وہ بزنس کے طور پر کرتے ہیں اور اسی بنیاد پر وہ پوری دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور چونکہ ان کو لگتا ہے کہ اسلام ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتا ہے، اس لیے وہ اسلام اور اسلامی ممالک کے خلاف ایک پورا ہنگامہ کرتے ہیں. چونکہ اگر انہیں معلوم ہے کہ اگر اسلام ترقی کرے گا تو ظاہر ہے پھر تو وہ شراب بھی نہیں بیچ پائیں گے، پھر وہ سیکس کا بھی اتنا بڑا ویاپار ہے پھر وہ بھی نہیں کر پائیں گے، پھر وہ دنیا میں جو ظلم اور زیادتی کا تصور ہے وہ بھی نہیں ہو پائے گا. پھر وہ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ریلیجن ان جنرل، صرف اسلام ہی نہیں بلکہ وہ ریلیجن ان جنرل کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں. ان ممالک میں کرسچینٹی بھی بہت پیچھے چلی گئی ہے، وہ پورا ایک منی ڈومینیٹڈ سسٹم ہے جس کو وہ چلا رہے ہیں. کبھی کبھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم ایک پرٹیکولر ٹاپک پر لکھنا ہماری عادت بن جاتی ہے اور ہم اس پر بہت اچھے سے لکھتے ہیں، ریسرچ بھی کرتے ہیں، لیکن شاعری بالکل الگ ہو جاتا ہے. اور آپ نے شاعری میں بھی ہاتھ آزمایا، تو پھر پراپر شاعری میں ہاتھ کیوں نہیں آزمایا؟ تو بس دیکھیے، اصل میں شاعری کی میری بڑی عجب کہانی ہے کہ میں میڈیکل کالج میں بھی میری ایک نظم چاند کے نام سے بڑی، اس زمانے میں میڈیکل فیسٹیول ہوا تھا اور اس کے اندر اس نے فرسٹ پرائز جیتا تھا اس میں. لیکن اس کے بعد میں نے ہمیشہ شاعری کو اپنی ڈائری تک محفوظ رکھتا تھا. لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ 1997 میں میرے ایک سہارنپور کے ایک میرے مریض ہوتے تھے، خود شاعر تھے، اور ان کی نظر اتفاق سے ایک دن میرے پاس دکھانے آتے تھے، مجھے دکھاتے رہتے تھے. ان کو بلڈ پریشر کا مرض تھا. تو ایک دن میری ڈائری پر پڑ گئی اور اس میں 2 شعر لکھے ہوئے تھے. وہ شعر سنا دیتا ہوں میں آپ کو. جی. مانا گلے تک آئے گی نوکے سنا ضرور، مانا گلے تک آئے گی نوکے سنا ضرور، لیکن میری نوا کو سنے گا جہاں ضرور، اور آئے گا لکھتے لکھتے ہی لکھنے کا فن انہیں، بچے خراب کرتے ہیں کچھ کاپیاں ضرور. تو یہ شعر انہوں نے پڑھے، وہ چھل پڑے کہ کس کے شعر ہیں کس کے شعر ہیں. میں نے ان کو بتانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن جب انہوں نے بہت زور دیا تو میں نے ان کو کہہ دیا کہ بھائی جاوید جمیل کے ہیں، کہ اچھا شاعری کرتے ہو. میں نے کہا کر لیتا ہوں. کتنی غزلیں کہی ہوں گی؟ میں نے کہا 100 کے قریب تو کہہ دی ہوں گی. تو وہ چونک پڑے. انہوں نے کہا کہ میں نشست بلا رہا ہوں. میں نے ان کو منع کیا. میں نے کہا نہیں بھائی، میں آپ کو دیکھتے ہیں کہ دن بھر میں مریضوں میں رہتا ہوں، مجھ کو رات کو اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں، اس لیے میں. لیکن پھر انہوں نے زور دیا کہ بھائی اس کو چھپوا دیں. تو اتفاق ایسا ہوا کہ اسی زمانے میں وہ ملک زادہ منظور صاحب چیئرمین تھے اردو اکیڈمی کے، یو پی گورنمنٹ کے. میں نے اس اکیڈمی کو اپنے مجموعہ بھیج دیا اور انہوں نے اس کو منظوری دے دی. مجھ کو بڑا تعجب ہوا اول کہ بڑی منظوری دے دی. بہت کم مجموعے انہوں نے منظوری دی تھی. تو وہ رہگزر کے نام سے میرا مجموعہ 1999 میں شائع ہوا، اور پھر غلام علی پاکستان سے اس کو ریلیز کرنے آیا یہیں پر دلی میں نظام الدین میں ہی، جو غالب اکیڈمی کے اندر ہی بہت بڑا پروگرام ہوا تھا. اور غلام علی نے میری غزلیں بھی گائی تھیں اس پروگرام کے اندر. لیکن میں نے پھر اپنا آپ کو مشاعروں سے دور رکھا، چونکہ مجھے باقی کام الحمدللہ کرنے تھے. لیکن غزلیں لگاتار ہوتی رہیں، اور اب 400 سے اوپر غزلیں تقریباً ہو چکی ہیں. ابھی ریختہ نے میرا ایک پورا خرد بھی جنوبی کے نام سے ایک پورا. ٹوٹل کتابیں کتنی ہو گئی ہیں آپ کی جو اب تک آپ نے لکھی ہیں ہر اس پہ؟ 25 کتابیں، 450 سے زیادہ غزلیں، 8 سال پروفیسر، اور 6 کتابیں لائن میں لگی ہوئی. 6 کتابیں ابھی بھی لائن میں ہیں. ڈاکٹر کتنے سال رہے ہیں آپ؟ 30 سال تک پریکٹس. 30 سال تک پریکٹس کی ہے آپ نے. یہ ساری چیزیں کیسے سما کے رکھی اپنے اندر؟ بس اللہ کا کرم. اللہ جو کراتا ہے تو ہو جاتا ہے. چیزیں ہوتی چلی گئی. میرا کوئی پلاننگ کا حصہ نہیں تھے. چیزیں ایک کے بعد ایک اتفاقات ہوتے چلے گئے. آپ کی 3 ایسی کتابیں جس کو لوگوں کو واقعی پڑھنا چاہیے. ایک سسٹمیٹک اسٹڈی آف دی ہولی قرآن، اور ایک یہ مسلم ویژن آف سیکولر انڈیا، اور ایک مسلم موسٹ سویلائزیشن آف انف. یہ 3 کتابیں آپ کی. 3 کتابیں ہر حالت میں ہر آدمی کو پڑھنے چاہیے، خاص کر مسلمانوں کو تو ضرور پڑھنے چاہیے. حالانکہ یہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو پڑھنی چاہیے، ضرور پڑھنی چاہیے. کیونکہ وقت کی کمی ہے، کیا پیغام آپ مسلمانوں کو واقعی دینا چاہتے ہیں جو ایک میں کہوں کہ جز نکال کے آپ کی ساری کتابوں کا اگر میں رکھوں تو؟ دیکھیے، میں دو چیزوں پہ زور دیتا ہوں کہ ایک تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیجیے. خاص طور پر نہی عن المنکر کرنا بہت ضروری ہے. اس کا اصل مطلب سمجھا، یعنی جو اسلام نے جن چیزوں کو منع کیا، حرام کیا، ان کے خلاف کیمپین چلائیے. بھائی شراب ہے، جنسی بہراروی ہے، دنیا میں جوا ہے، سٹہ ہے، یہ ساری چیزیں بہت تباہی مچائی ہوئے ہیں. لیکن ان کے خلاف کوئی کیمپین مسلمانوں کی طرف سے یا اسلامک آرگنائزیشنز کی طرف سے نہیں چلایا جا رہا، جبکہ سب سے پہلے انہی کو چلانا چاہیے. ان کی وجہ سے جن چیزوں کو اسلام نے حرام کیا ہے، ان کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے دنیا میں کتنی اموات ہر سال ہوتی ہیں؟ تقریباً 10 کروڑ. 10 کروڑ جی. تو لیکن یہ ہے کہ ان کے خلاف ہم کیوں نہیں، ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس موجود ہیں، فیکٹس موجود ہیں، کیوں نہیں ہم دنیا میں آواز اٹھاتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں اتنی تباہی مچا رہی ہیں، ان کو آپ کیسے بین نہیں کرتے ہیں؟ تو ایک یہ میرا بڑا ہے. دوسرا وہی ہے کہ ایک ملٹی ڈائمینشنل اپروچ رہنی چاہیے، جس میں
جو میں کہتا ہوں کہ آئیڈیالوجیکل امپاورمنٹ یعنی آپ نظریاتی طور پر آپ بہت مضبوط ہوں. دوسرا سوشل امپاورمنٹ یعنی جس میں ایجوکیشن، جس میں امپاورمنٹ آف ویمن ود ان ایجوکیشن ود ان اسلامک پیرامیٹرز، جس میں سوشل ایونٹس کے خلاف کیمپین. پھر نمبر 3 پر میں کہتا ہوں اکنامک امپاورمنٹ، خاص طور پر بزنس میں بہت ترقی کرنی چاہیے مسلمانوں کو. چوتھے نمبر پر پولیٹیکل امپاورمنٹ یعنی سیاسی طور پر بھی، اور سیاسی طور پر صرف اتنا نہیں کہ آپ کتنے ممبر پارلیمنٹ میں ہیں یا کتنے ممبر آپ کے میونسپلٹی میں ہیں، ایم ایل اے ہیں، اس پر کہ آپ کی یہ کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ آپ ایشوز کو ریز کر سکیں. بالکل ٹھیک. اور ایشوز کو دنیا میں منوا سکیں. ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب، مجھے لگ رہا ہے کہ وقت کی کمی رہ گئی. ابھی بہت ساری باتیں آپ سے کرنی تھی اور بہت سارے سوال میرے ذہن میں ابھی بھی رہ گئے ہیں بہت سارے باقی. لیکن بہت شکریہ، بہت شکریہ اس چرچا کے لیے، ہمیں اپنا وقت دینے کے لیے قیمتی. اور بہت شکریہ منصف ٹی وی کے اسٹوڈیو میں تشریف لانے کے لیے. ابھی آپ کا بہت بہت شکریہ. منصف ٹی وی کے لیے بھی بہت میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. تو ناظرین، ڈاکٹر جاوید جمیل کی جو 3 کتابیں انہوں نے بتائیں وہ ضرور پڑھیے. حالانکہ ان کی 25 کی 25 کتابیں یقیناً اپنے آپ میں بہت لاجواب ہیں، ضرور پڑھنی چاہیے. میں نے بھی نہیں پڑھی ہیں، میں بھی اس کو ضرور پڑھوں گا. اور ڈاکٹر جاوید جمیل سے جو ہے اور بھی کبھی وقت ملا تو ہم ان سے ضرور وقت لیں گے. اور ان کی جو قرآن کی تفسیر ہے یہ آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے. گلوبل ایشو کو لے کر ان کی جو کتاب ہے وہ ضرور پڑھنی چاہیے. 450 سے زیادہ جو ہے ان کی غزل ہیں، وہ اگر آپ تک پہنچ جائیں تو ضرور پڑھیں. اور خاص کر جن چیزوں پر ابھی ہم نے چرچا کی ہے اور جو بھی آپ فیض حاصل کر سکیں اس سے ضرور کیجیے. مجھے بھی دیجیے اجازت، بنے رہیے منصف ٹی وی کے ساتھ.